फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा कैसा चल रहा है? फंड्स मोहन जाई इतने बड़े पैमाने पर कैसे मुमकिन है? कौमी सलामती कमेटी ने इसको बड़ा खतरनाक करार दिया सर, जो क्या 2 दिन चीज को पहले मैं सुना नहीं आपका ये जुमला। कौमी सलामती कमेटी में कहा गया है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो बाहर से जो हो रहा है उसके लिए फंडिंग कहां से हो रही है, कौन कर रहा है, अदारे और अदारों के सरबराहान के खिलाफ बहुत खतरनाक मुहिम चलाते हैं वो। नहीं नहीं, ये तो खैर सबको ही पता है। मैंने तो अपना वीलॉग भी किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया अभी इसके ऊपर। मैंने दोनों चीज़ें मैंने पेश कर दी कि किस तरीके से फ़ौज को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह इमरान खान की मदद कहाँ कहाँ से हो रही है, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को जो खरबों रुपए मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, और सोशल मीडिया उनका बड़ा ट्रेन है, उस पर काम कर रहा है। मेरे प्रोग्राम में तो जनाब इनामुल्लाह न्याज़ी साहब ने ये भी डिस्क्लोज किया कि इसके पीछे मुनज़्ज़म तौर पर 2 ताकतें हैं, एक यहूदी और एक जो है वो मिर्ज़ई, जो कि बहुत मुनज़्ज़म हैं और काम कर रहे हैं। तो वो लोग ज़ाहिर है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी कुछ इस वक्त मुल्क से बाहर हो रहा है उसमें ये लोग शामिल हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम थोड़ा बहुत देखते हैं तो उसमें तालिबान शामिल हैं। अब आप देखें ना, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ये भी बहुत बड़ी बात बताई गई है, और इसमें ज़ाहिर है कि हमारे फोर्सेस के 2 हज़रात की नॉलेज में ज़रूर होगा, जिसमें बड़े सज़ा याफ्ता टेररिस्ट दहशतगर्द तालिबान को छोड़ा गया, और तकरीबन तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनको फ्री ईज़ी एक्सेस दी गई केपीके में पाकिस्तान में, जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये सारे दोबारा जो है वो दहशतगर्दी शुरू हो गई। और यहाँ बसाने का इरादा था इमरान खान का 40,000 जंगजुओं को, और इसका मकसद भी सबको पता है कि क्यों बसाना चाहते थे वो, ताकि आइंदा केपीके में जो हुकूमत होनी थी वो उसी तरह 2018 के तहत जो प्रोग्रेसिव पार्टी थी, जो दूसरी पार्टी थी, चाहे वो कोई मजहबी पार्टी क्यों ना, उसको नहीं थे सवाए इमरान खान के। जब 40,000 जंगजू होते और वो भी टीटीपी के, तो सोचे। तो ये बड़ी न्यूज़ दी है, एक तरफ मीडिया की न्यूज़ दी है कि मीडिया इनका किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से इनके लॉबिस्ट काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनके अपने लोग जो है वो लेटर लिख रहे हैं और बैरूनी ताकतों को मदऊ कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसमें उनके जो हिमायती हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन है, जिसमें ज़िल्म खलील है, जिसमें क्रिक मरे है, जिसमें शर्मीन सेनेटर है, जिसमें आपके क्रिस्टीना लैम है, तो ये लोग किस तरीके से वहाँ पर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से उनकी लॉबियस्ट फॉर्म जो है वो किस तरीके से वहाँ सेनेटर तक पहुँच रही है और उनको कायल कर रही है, उनको कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रोपेगेंडे को इस्टेब्लिश करें। फिर इसी तरह मीडिया सेल पे अंदलीब अब्बास हैं, शीरी मज़ारी, असद कैसर, वो ख़त भी लिख रहे हैं, स्पेस भी बना रहे हैं। ईमेल उन्होंने जनरेट किए, बताइए। ईमेल पे जनरेट करके अंदलीब अब्बास ये कहती हैं, वो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, कि आप सिर्फ इस ईमेल को जो हमने लिखा है इसको लिख के सेंड कर दो, बढ़ाना है, और फिर ये एड्रेसेस हैं, इन एड्रेसेस को आपने अपना नाम देना, अपना एड्रेस देना है, और इस ईमेल को टैग कर भेज दी। कितना खतरनाक गेम है। तो ये मुसलसल पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये बहुत बड़ा इनका है, और कौमी सलामती के इजलास में इसको डिस्कस भी किया गया है, और ये भी कहा गया है कि इसका सद्देबाब किया जाए। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ जो पिछली हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया, माफ़ी दी गई, और जंगजुओं को यहाँ इंटर दी गई, और फिर केपीके और सवात में हमने दोबारा देखा कि वो इंटर हुए, भत्ता मांगा गया, सब कुछ हुआ। तो ये बहुत ख़तरनाक गेम चल रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया, मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उन्होंने इसको वाइट ऑफ किया, और इस सिलसिले में उनको कुर्बानी देनी पड़ी। उनके अहम तरीन लोग शहीद हुए अभी। सर ठीक है, इसमें एक सवाल मेरा अगला था, उसका आपने काफी हिसाब क्लियर है, बट लेकिन उसमें यहाँ पे जो कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में कहा गया कि दहशतगर्दी इमरान खान और इसके सहूलतकारों के गलत फैसलों की वजह से बढ़ी, यानी दहशतगर्दों को यहाँ पे लाया गया, बसाया गया, जैसे आपने कहा, ये चार्जशीट नहीं है, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चार्जशीट अब आते हैं, फिर बताते हैं ना, उन्होंने तो कर दी कौमी सलामती ने, अब उसकी चार्जशीट कौन करेगा? शहबाज शरीफ करेंगे। नहीं करेंगे ना शहबाज शरीफ। सर यही पे तो प्रॉब्लम है, आप हर चीज शहबाज शरीफ डाल रहे हैं, ये वो करेंगे। मैं सर मेरी अर्ज सुन ले, सर मेरी आज
آج میری عرض سن لیں. آج میں تو پتہ ہے گستاخی نہیں کرتا, آپ سے سیکھتا ہوں. بولیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں بیٹھ کر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہے. اب ان کے خلاف ان کا ادارہ کرے نا سر. اگر شہباز صاحب نے کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ غلطی نواز شریف صاحب کر چکے ہیں. آپ کے پاس ڈیفنس سیکٹری ہے نا, ڈیفنس منسٹر ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ جی فوج ہمارے انڈر ہے اور ڈیفنس منسٹر کے تھرو ساری چیز ہوگی, نہیں ہے نا انڈر, آپ کو تو پتا ہے نا سر. سچ یہ ہے کہ انڈر نہیں ہے. یہ میٹر دیکھیں, آئی ایس آئی کے جو چیف ہوتا ہے نا, اس کو قابو کرنا, اس کے اوپر ایکشن لینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا آرمی چیف ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی بہت سی چیزوں کا اختیار ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ اگر ان دونوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا, آپ عمران خان کے اوپر انکوائری بیٹھا دیں, آپ جوڈیشل انکوائری بیٹھا دیں, آپ ایک ایسی انکوائری بیٹھا دیں جس میں فوج کو بھی بیٹھا دیں, ان کے بھی لوگ, آئی ایس آئی کے لوگ بھی بیٹھا دیں. بٹھائے نا, انیشیٹو لینا, ڈیفنس منسٹر یہ فیصلہ کریں, پرائم منسٹر وہ دے. آپ آرمی چیف کے اوپر کیوں جا رہے ہیں بھیا؟ اس نے تو بتا دیا کہ ان لوگوں نے, اگر وہ نہیں بتاتا قومی سلامتی میں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے, تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ تو اس نے تو اندر کی بات ساری بتا دی. وہ آپ کا ماتحت ادارہ ہے, اس نے آپ کو سب. اب آپ کا ڈیفنس منسٹر ایکشن لے, آپ کمیٹی بنا دیں, دے سزا ان کو, دے نا فیض کو سزا اور جنرل باجوہ کو سزا دیں. جنرل باجوہ کے خلاف تو آپ کچھ بولتے نہیں ہیں, فیض کے خلاف بولتے ہیں. اور فیض جس پوزیشن پہ رہ کے آئے ہیں, کیا آئی ایس آئی کے چیف کو بہت اختیارات ہوتے ہیں, بہت غلط کام کر سکتا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے, بہت ان کے پاس پوائنٹس ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ترنے والا ہے تم اس کے خلاف بھی تو کام نہیں کرتے. جس کی اپروول تھی, جس نے بیٹھ کے کہا تھا کہ میرا فیصلہ چلتا ہے, میں وزیر اعظم ہوں, اگر آرمی چیف نے نواز شریف کو یوں کیا تھا, میرے سامنے کرتا تو میں سیک کر دیتا. کرے نا, کرے حکومت, کم از کم ادھر تو جاؤ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. شکنی پہ تو یار آپ نے 5 ججز نے فیصلہ دیا ہوا ہے, 5 کا, آپ اس کو تو کیس لے کے گئے نہیں. بلاول صاحب نے آپ کے منہ پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر زوردار, ابھی میں 3 منسٹر سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا یار زوردار تماچا مارا ہے ہمیں, تمہارا تو گال لال ہو گیا. تو میں نے کہا سر یہ گال لال آپ کو نواز شریف نے بھی دوسری طرف سے مارا تھا. کہتے ہیں ہاں یار دونوں طرف سے لال ہے. تو میں نے کہا یار لال تو ہے, لیکن غیرت آپ لوگوں میں سر. لیکن بس ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈیفینیٹ سر ماتھے پہ آنکھوں پہ, لیکن یہ جو چپیڑیں اور پڑ رہی ہیں نا, یہ حکومت کے منہ پر کم پڑ رہی ہیں, یہ ان کے منہ پر زیادہ پڑ رہی ہیں جو لے کے آئے تھے عدلیہ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. لانے والے کرنے والے جو ہیں یہ سر معذرت ہے, میری بات سنیے, جو لائے تھے وہ غلط کام کیا, وہ ایگری کرتے ہیں, وہ پہلے بھی لائے تھے, کس کو نہیں لائے تھے؟ تو اب جو غلط کر رہے ہیں ان کو بھی تو روکے نا. وہ نہیں لائے, ذوالفقار علی بھٹو کو, میاں نواز شریف کو, الطاف حسین کو. ٹھیک ہے یار, یہ ایگزامپل بھی غلط لائے, لیکن ذمہ داری صرف ان لوگوں پہ تو نہیں ہے نا. اچھا اب ہے, ہم عمران خان سے یہ کہتے تھے کہ تمہاری حکومت ہے 4 سال 3 سال 7 مہینہ رہی ہے, پکڑو ایکشن لو. تو آپ حکومت کس کی ہے؟ اور آپ تو چیختے رہتے ہیں, اتحادی حکومت کہتی ہے فوج بیرک پہ جائے, وہ اب بیرک پہ چلے گئے. انہوں نے اب ان کے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب قمر باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے اس پہ اور جناب فیض کا ہونا چاہیے, تو کرو نا بھیا, کس نے منع کیا ہے تم کو؟ مشرف کا کیا تھا, مشرف کا کیا تھا, ہاں دیکھ لیا تھا نا جس نے کیا تھا. دیکھو ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات نہیں ہے نا, یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے. اگر کسی نے پنگا لیا تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ مجھے بناؤ, میری حکومت جاتی ہے جائے, میں کروں گا, مجھے دوبارہ مشرف والا عمل دو, کوئی بات نہیں, کروں گا میں, لیکن جو کرنے والا ہے اس کو تو کر لو. چلیں ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں, ادھر تو میں نے بتا دیا لاجک بھی ہے, ایک چیف تھا اس کو بہت سی چیزوں کا اختیار ہوتا ہے, دوسری طرف وہ ہے غلط فیصلے ہوئے ہیں, آپ ان کے اوپر غلط فیصلے ڈال سکتے ہیں, لیکن ان کو 100 خون معاف بھی ہوتا ہے, وہ پوزیشن ایسی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن ادھر بھی تو پکڑو. آئین شکنی کا تیار شدہ کیس 5 ججز نے آپ کے گود میں ڈالا, آپ نے کمیٹی میں ڈال کے اس کو سلا دیا. بات کرتے ہو یار, دم خم نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو 8 سال بعد الیکشن کمیشن نے آپ کے جیب میں ڈالا, آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے اس کو ایف آئی اے کو دے کے سلا دیا. آپ چاہتے کیا ہو سر؟ میں بیٹی نجمہ, ایک منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں گے؟ 1 منٹ کے لیے میں اس کو پاؤز کر رہا ہوں, آپ کر لیں, کوئی بات نہیں, پاؤز کر, میں پاؤز کر.
جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شاید وہاں پہ کچھ کوئی میسج ڈاکٹر صاحب کنوے کرنا چاہتے ہیں بیٹی کو, گھر پہ کسی کو, تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو 1 منٹ کے لیے ہم نے پاؤز کیا ہے. لیکن میں اصل میں پتہ ہی کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اب آئے تو واپس ان سے سوال تو یہ بنتا ہے, سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو طاقتور ہیں ان کو آپ 7 خون معاف کرنے کا کہہ کر چھوڑنے کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, اور جو کمزور ہیں ان کو گیدڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے, لیکن اس بحث سے آگے نکلتے ہوئے تو 4 سوال اور ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے کرنے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے نا, جو طاقتور ہیں ان کو تو ہم جی ڈاکٹر صاحب طاقت کا منبع ایگزیکٹو کے پاس ہے نہیں, سب سے زیادہ طاقت ایگزیکٹو کے پاس ہے, اور آج تو آپ کے پاس آ گیا ہے. یا تو وزارت عظمیٰ چھوڑ دو, یا انجوائے مت کرو, یا چیف ایگزیکٹو کے پاور کو انجوائے کرو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں چیف ایگزیکٹو بھی بنوں گا اور میں طاقتور لوگوں کے خلاف, بھائی وہ طاقتور ہیں, انہوں نے کب منع کیا؟ آپ نے بنایا نا طاقتور ان کو. ٹھیک ہے, آپ اگر فیصلہ کر لیں, 11 سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں, کابینہ میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے, کریں. کس نے منع کیا؟ کریں نا. کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا نا. ابھی کر رہے ہیں نا یہاں پہ ٹکراؤ جوڈیشل پہ. یار دیکھو, اختیار آپ کو دیا آئین نے, اگر آپ اس کا اختیار کا استعمال صرف اس لیے نہیں کرتے ہو کہ وہ طاقتور لوگ ہیں آپ کی حکومت چلی جائے گی, تو بھیا پھر ان کا کیا قصور ہے؟ سر ان کو تو آپ بھی 7 خون معاف ہونے کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں نا سر, تو آپ بھی تو تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں 7 تو خون کہہ رہا ہوں معاف مت کریں, میں تو کہہ رہا ہوں کریں. آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں؟ ان ٹھیک, کے اندر ان کی ایک حقیقت یہی ہے, قانون یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. فوج کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ڈسپیوٹ پیدا کریں. فوج کے ٹھیک, حالات ایسے نہیں ہیں کہ اندرونی لڑائی لڑیں. فوج کے باہر آپ نے عمران خان اور ان کے یہ مرزئی اور یہودی اور پوری ایک کمپین چل رہی ہے بھیا فوج کے خلاف. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر بھی کچھ اختلافات لے لیں؟ تو ایک کمزور حکومت سے 12 جماعتوں کی حکومت سے آپ شیر والا کام لینا چاہتے ہیں, یہ بھی تو نہ کریں. چھوڑ دینا. اگر شہباز صاحب کچھ کرنا چاہیں تو پیپلز پارٹی کرنے دے گی سر, وہاں یہاں پر بھی یہ بھی تو. چلے ڈاکٹر صاحب اس سے ہم آگے نکلیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دوں. جی, جو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کرنے کو کہہ رہے تھے وہ تو کر لو بھیا, آئین شکنی کا کیس کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ابھی بھی کر سکتے ہو. ابھی بھی میں 2 منسٹر سے میری ابھی بات ہوئی ہے, بڑے طاقتور منسٹر ہیں. ان 2 منسٹروں نے ایک اور بات بھی کی, کہتے ہیں یار شاہد خاقان عباسی وہ کہنا کہ اگر اختلاف ہے ان کو پی ایم ایل این سے ہو گیا ہے اور پی ایم ایل این ایشو سے پی ایم ایل این کی وہ تو چھوڑ دے پارٹی اور جا کے اکیلے الیکشن لڑیں اور جیت کے دکھائیں. بڑی صحیح بات کی, میں مانتا ہوں. تو دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ آئین شکنی کا کیس ابھی بھی زندہ ہے, تو وزیر اعظم ذرا طاقت لیں. 2 سینئر وزیر, وہ دونوں ڈاکٹر دانش سے تو بات کر رہے ہیں, وہ جا کے وزیر اعظم سے بھی بات کریں نا. پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر دانش سے بات کریں گے, وزیر اعظم سے بات نہیں کریں گے, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. وزیر اعظم سے کر رہا ہے, اس پہ وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ جی سر, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں سر. عرفان قادر نے وزیر اعظم سے کہا تو وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ کروا دیا, ان کو کونے میں بیٹھا دیا, ان کو کسی لیگل مسئلے میں بلاتے نہیں ہیں, ان کو بیٹھاتے نہیں ہیں. پوچھ لیتے, آپ نے تو انٹرویو کیا تھا. میری بات غلط ہے کیا؟ آپ نے ان کو ایڈوائزر بنایا, ٹھیک ہے جی, آپ ان کو اٹارنی جنرل نہیں بناتے. اٹارنی جنرل آپ اس لیے نہیں بناتے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ آدمی تو میرے قابو میں نہیں. آپ چیئرمین نیب ایسا آدمی نہیں لاتے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میری پکڑ نہ ہو جائے. آپ اٹارنی جنرل ایسا نہیں لاتے کہ جو بلند طریقے سے یہ کورٹ کے اوپر جو ہے اس نے اکیلے جنگ لڑی ہے. آپ ایسا بہادر تو لاتے نہیں ہیں. آپ لاتے ہیں وہ جو کہ سفارش پہ آتا ہے, جس کے پاس لیگل اتنی آپشن نہیں ہوتی ہے, جو ججز کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, جو آپ کو کمپرومائز کی لائن دیتا ہے, جو کانفلکٹ میں پڑھنے کی منع کرتا ہے. کہاں گئے وہ آپ کے شیر؟ رانا ثناء اللہ شیر کہاں گئے یار؟ وہ بیچارے وہ جو کیا کہتے ہیں پولیس کو جو ہے نا وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گھس گئی. ان کی 2000 پبلک زیادہ نہیں ہے, 2000 پبلک. اور عرفان قادر صاحب کے حوالے سے دو چیزیں میں ایڈ کر دوں اس میں. ایک تو استعفیٰ انہوں نے الیکشن کمیشن کا وکیل بننے کے لیے دیا تھا, اور ابھی 2 دن پہلے ان کی مشاورت ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے. کی بات چھوڑو, ان کو کسی لیگل میٹنگ میں آپ نے سر کیوں نہیں, ابھی 2 دن پہلے ریفرنس, سر ابھی 2 دن پہلے پوچھ لیجئے, ابھی لائن پہ لے ان کو پوچھیں سر. 2 دن پہلے ریفرنس کی معاونت کے لیے ان سے مشورہ کیا گیا سر. وہ سر ان کو کسی مسئلے میں ان کی معاونت, اور جس میں وہ پوائنٹ دیتے ہیں اس پوائنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں.
پوچھے نا پنجاب کے مسئلے میں ان کو کتنا شامل کیا گیا یا ان کیسوں میں کتنا شامل کیا گیا. اس بیچارے کو جو بولنا چاہتا ہے، امان اللہ کنرانی کو آپ کیوں وکیل نہیں کرتے؟